पुजारन देवता को मनाने के लिए रक्स कर रही थी। देवता के दर्शन की आशा उसके बंद बंद में करवटें ले रही थी। उसके मुतहर्रिक कदमों, गर्दिश करते लहराते बाजुओं में, गर्दन के तनाव और कमर की लचक में, अबरुओं की जुम्बिश, आंखों की पुतलियों की लर्जिश में, पलकों की थरथराहट में, सांसों की तमोज में, धड़कन की ताल में वहशत भरी इल्तिजा थी। उसके रोम रोम में इज़्तिराब किसी दहकते हुए आतिशी सियाल की तरह सर पटक रहा था। उसका थिरकता हुआ बदन तलब की आग में झुलस रहा था। उसके नाचते कदमों की धमक से मंदिर का संगलाख सीना धड़कता था। घुंघरुओं का शोर सीलन ज़दा तारीक फिजा में फुनकारता था। हर गुजरते लम्हे के साथ उसके रक्सां पैरों की जुम्बिश फिजों तर होती जाती थी। पथरीले चबूतरे के सामने नाचते हुए वो हर शय से बेनियाज थी। नंगे पैरों के संगीन फर्श से टकराने पर तलवों से पिंडलियों की जानिब उठती दर्द की टीसें भी उसके रक्स को मद्धम नहीं कर पा रही थी। हर बार यख बस्ता फर्श से पांव छूने पर पहले से बढ़कर तकलीफ दे एहसास होता, लेकिन ना तो उसकी उंगलियां सुकड़ती और ना ही चेहरे के अजलात खिंचते। उसके रक्स में किसी मुंह जोर पहाड़ी चश्मे जैसी दीवानगी थी। सनम कदे की दीवारें यक लहजा दूर हटती महसूस होती तो अगले पल एक दूजे में मदगम होने लगती। घूमता और डोलता हुआ माबद स्याही माइल सुर्खी में मलफूफ नजर आता था, जैसे उसकी आंखों की रगें फट गई हों, जैसे उनसे लहू रिसने लगा हो। वो नाचती रही। उसकी सांसें तन का साथ छोड़ने लगीं। आसाब गीली रेत की तरह बोझल हो गए। वो रक्स करती रही। उसके तलवों में बर्छियां खुब रही थीं। टूट कर बिखरते हुए घुंघरू उसके पैरों तले आते तो जिल्द उधड़ जाती। उंगलियां पैरों से जुदा हुई जाती थीं। उसके पैरों से खून रिसने लगा। मंदिर के फर्श पर शगरफी धब्बे फैलने लगे। वो नाचती रही। पैरों से बहता हुआ लहू, जिस्म की चटकती हुई हड्डियां और टूटती रगें उसे रुक जाने पर मजबूर कर रही थी, निढाल होकर गिरने पर माइल कर रही थी। मगर वो नाचती रही। वो ठान चुकी थी कि देवता को मनाने की खातिर जीवन दान करने से भी नहीं हिचकिचाएगी। रक्स में ऐसा एक लम्हा आया जब मंदिर की हर शय ने वजूद का लिबादा उतार कर अदम की चादर ओढ़ ली। सिर्फ दासी रह गई और देवता। एक पवित्र अंधेरे में लिपटी वो रक्स कर रही थी। ज़ात के सहरा से सब नखलिस्तान, सारे काफले मिट चुके थे। एक मुकद्दस सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। देवता के सिवा वो हर शय से रिश्ता तोड़ चुकी थी। हर दर्द, हर तकलीफ से मावरा हो चुकी थी। ये उसके रक्स का नुक्ताए अरूज था। फिर एक मुकाम पर वो ये भी भूल गई कि वो किस लिए नाच रही है। उस मजनूनाना रक्स का महरिक क्या है, लेकिन वो रुक नहीं सकती थी। अब उसका जिस्म उसके इख्तियार में नहीं रहा था। वो किसी एक अज़ू को भी अपनी मर्जी के ताबे नहीं पाती थी। फिर एक होलनाक गिड़गिड़ाहट सुनाई दी, जैसे कोई तलिस्म टूट गया। उसके वजूद से लिपटी नादीदा जंजीरों की आहनी बल खुल गए। उसके नाचते पांव थम गए। बुतकदा डोल रहा था। पथरीली दीवारों में दरारें बन रही थी। छत झुकी चली आ रही थी। खून टपकाती आंखों से उसने बमुश्किल देखा कि शांत आसन में बैठे देवता ने पहलू बदला था। देवता दर्शन देने आ चुके थे। उसकी तपस्या के कारण बंधन खुल गए थे। देवता की बंद आंखों के संगी पपूटे थरथराए और आंखें चिरकर कानों तक खुल गईं। तब पहली बार उसे खौफ महसूस हुआ। मंदिर की मुकद्दस फिजा में अजब तरह की कसावत घुल गई थी। पाकीज़ा सकूत तार तार हो चुका था और हर गोशे से वहशत के संपोलिये रेंगते हुए उसके कदमों में सरसराने लगे थे। तब पुजारन को इदराक हुआ कि वो ऐसा नहीं चाहती थी। असल में उसकी ख्वाहिश ये नहीं थी। उसकी खुशी महज इसी में पोशीदा थी कि वो देवता को मनाने की खातिर रक्स करती रहे, दीवानावार नाचती रहे और देवता ना माने। वो बिनती करती रहे, तड़पती रहे, सिसक सिसक कर फना हो जाए और आस पूरी ना हो। देवता मान गए थे। दर्शन देने आ चुके थे तो उसके दिल में सहम बैठ गया। देवता संगलाख चबूतरे से कदम उतार रहे थे। चरणों में रखे हुए पूजा की आरती के फूल खून आलूद फर्श पर बिखर गए थे। उसने भागने के लिए इधर उधर निगाह दौड़ाई। मंदिर का दरवाज़ा मुनहदिम हो चुका था। बाहर निकलने की राह मसदूद हो गई थी। लम्हा ब लम्हा देवता उससे करीब तर हो रहे थे। उसने दूर हटना चाहा और लड़खड़ाकर ढेर हो गई। तब उसे याद आया था कि उसके पांव तो लहूलुहान थे। उसमें एक कदम उठाने की सकत न थी। दासी ये बात फरामोश कर बैठी थी कि देवता जब तलक संघासन पर बराजमान रहें, साकित और जामिद हों, फरियादों इल्तजाओं से बेनियाज रहें। देवता होते हैं और जब सांस लेने लगते हैं, जमूद टूट जाए तो देवता नहीं रहते, इंसान हो जाते हैं
اور انسانوں سے خوف تو آیا ہی کرتا ہے۔ جیٹھ کی گلابی شام سلونی قبا اوڑھے ڈیوڑی کی نیم پختہ دیوار سے لپٹی سسک سسک کر دم توڑ رہی تھی، اور اس کا گلابی رنگ پگھل پگھل کر ہمس زدہ رات کی تاریکی سیال میں گھلتا جا رہا تھا۔ اس مٹتی ہوئی شام کی نیم جان آنکھوں میں غضب کی اداسی تھی۔ مغرب کی اذانوں کو تمام ہوئے کچھ وقت بیت چکا تھا، مگر شہ نشینوں اور اونچے پیڑوں کی آخری پھلنگوں پر اب تک مؤذنوں کی خوشی الہانی کا لمس ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ بہت دیر سے بے حس و حرکت لیٹی املی کے پتوں کی سبز رنگت کو گہرا ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کی ساکت آنکھیں گھنیری شاخوں میں الجھتے اندھیرے کے اسرار بھرے بہاؤ پر جمی ہوئی تھی۔ مغرب کی اذان اس کی سماعت پر بہت دھیمی سی دستک دے کر لوٹ گئی تھی۔ اتنا ارتعاش بھی نہ پیدا ہوا تھا کہ اس کی نگاہوں کا زاویہ بدل سکتا۔ اماں اس کی پائنتی بیٹھی باسی روٹی کے کچلوندے بنا بنا کر مرغیوں کی جانب اچھال رہی تھی۔ کنیز ہینڈ پمپ کا اکھڑے ہوئے روغن والا کھڑکھڑاتا ہوا ہینڈل دونوں ہاتھوں میں تھامے اسے ایک جھٹکے سے فضا میں اچھالنے کے بعد جسم کے پورے زور سے نیچے کو جانب دبا دیتی۔ پیتل کی جھرجھری کے پیندے سے ٹکراتی پانی کی دھار کی گھرر گھرر، نلکے کے ہتھے کی کھوں کھوں کھچڑ کھوں اور کچلوندوں پر جھپٹتی مرغیوں کی کٹ کٹ کی آوازیں اس کے چاروں اور ہلکورے لیتی کچھ باور کرانے کی کوشش میں سر پٹک رہی تھی، مگر کوئی ایسا خول اس کے گرد تنا تھا جو کسی بھی آواز کو اس کی اصل شدت کے ساتھ اس تک پہنچنے سے روک رہا تھا۔ نی ایشو، اٹھ نماز پڑھ لے۔ اماں کی آواز سے غیر مرئی خول میں دراڑیں پڑ گئیں۔ ساری آوازیں بے قرار ہو کر اس کی سماعت کی طرف بھاگی۔ ایشو، اٹھ نماز پڑھ لے۔ بوڑھے نلکے کے چیختے ہوئے سینے سے ہانپتی کھانستی آواز نے التجا کی۔ نماز پڑھ لے، اٹھ جانی۔ مرغیوں نے روٹی کے ٹکڑوں سے منہ پھیر لیا اور ایک آہنگ ہو کر اسے پکارنے لگیں۔ اٹھ جا، اٹھ نماز پڑھ لے۔ پانی کی دھار کان کی لو سے چمٹ کر ناک کی طرح پھنکارنے لگی۔ نماز پڑھ لے، اٹھ نماز پڑھ لے، نماز پڑھ لے، نماز۔ املی کی شاخیں سرسراتی ہوئی آواز میں چلانے لگیں۔ رین بسیرا کرنے والی چڑیاں شور مچانے لگیں۔ اس نے کروٹ بدل کر ایک نظر اماں کو دیکھا مگر اٹھ کر نہ بیٹھی۔ اٹھ جا میری دھی، ویلا تنگ پڑتا جا رہا ہے۔ بانگوں کو تو بڑا ٹائم ہو گیا، شام کی نماز کا وقت تو ویسے بھی تھوڑا ہوتا ہے۔ وہ خاموش رہی اور کچے فرش کو انگلی سے کریدنے لگی۔ اٹھ جانی، کیسے کمر توڑ کے پڑی ہے، اماں نے اس بار آواز میں تحکم سمو کر کہا۔ وہ آہستگی سے اٹھی اور پاؤں سلیپر میں گھسیڑ کر ڈھیلے قدموں سے چلتی نلکے کے پاس چلی گئی۔ کنیز نے جھجری اٹھا کر قریب کھڑی عظمت کے سر پر ٹکائی، جسے اس نے ایک ہاتھ سے تھام لیا تھا۔ جاتے ہوئے مستری اصغر کے گھر پیغام دیتی جانا، آ کے ہمارا نلکا ٹھیک کر جائے۔ اللہ جانے کیا نقص پڑ گیا ہے، کبھی کبھی تو بالکل گارا یعنی کیچڑ آنے لگتا ہے، نری مٹی۔ ابے کو 4 دفعہ یاد کرایا پر ابے کو کچھ یاد رہے تب نہ۔ عظمت سلام کر کے پلٹ گئی تو وہ عائشہ کی جانب متوجہ ہوئی، جو ایک ہاتھ نلکے کے ہتھے پر رکھے چپ چاپ کھڑی تھی۔ چل آگے ہو، وضو کرنا ہے کہ نہیں؟ وہ چوکی گھسیٹ کر بیٹھ گئی تو کنیز بدنا اور صابن کی ٹکیاں اس کے قریب رکھ کر نلکا چلانے لگی۔ کنیز سب سے نکا چوچا یعنی چھوٹا چوزا گلی میں نکل گیا ہے، بھاگ کے جا، کسی سائیکل کے نیچے نہ آ جائے۔ اماں کی گھبرائی ہوئی آواز پر وہ تیزی سے بھاگی۔ چوزے کو ڈربے میں بند کرنے کے بعد جب وہ لوٹی تو عائشہ کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ وہ اب تک چوکی پر بیٹھی بڑے انہماک سے جھاگ کے گولے بنانے میں مشغول تھی۔ وہ صابن کے اجلے سفید اور نرم جھاگ کو چہرے، ہاتھوں اور بازوؤں پر ملتی، کچھ دیر جلد پر ہاتھوں کو ایسے جنبش دیتی جیسے رگڑ کر میل اتار رہی ہو، پھر ٹھنڈے پانی کے چھپاکوں سے سفید بلبلوں کو جھاڑ ڈالتی اور نئے سرے سے یہی عمل دہرانے لگتی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی کھڑی اسے اندیکھا میل دھوتے دیکھتی رہی اور پھر اس کے قریب جا کر نلکے کے گرد چنی ہوئی پختہ اینٹوں کی مینڈ پر بیٹھ گئی۔ کون سا میل جمع ہے تیرے پنڈے پر جسے دھو دھو کر ہلکان ہوئی جا رہی ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھے بنا بدستور کوہنیوں پر صابن ملتی رہی۔ تجھے کیا ہوا ہے ایشو؟ نماز میں سستی تو کبھی بھی نہیں کی تھی تو نے؟ کل تو نے تو فجر کی نماز قضا کر دی تھی، اب مغرب کے وقت بے فکری بیٹھی صابن سے کھیل رہی ہے۔ سورج چھپے تو بڑی دیر گزر گئی، اب کہاں وقت رہا ہے نماز کا؟ اس نے ایک لا تعلق نظر کنیز کے چہرے پر ڈالی اور پیروں کی انگلیوں میں خوشبودار جھاگ کو رگڑنے لگی۔ تو بولتی کیوں نہیں؟ گیمبر سے آ کر کتنی گمسم ہو گئی ہے، خدا جانے تجھے کیا ہوتا جا رہا ہے۔ نہ بولتی ہے، نہ ہنستی ہے، کہیں باہر بھی نہیں جاتی۔ آسماں کتنی بار آ چکی ہے بلانے کے لیے،
آپا کی تیل مہندی سے رخصتی تک ہر رسم میں وہ اور اس کی بہنیں ہمارے ساتھ ساتھ رہی ہیں، بالکل سگے رشتہ داروں کی طرح، اور اب ان کی خوشی کا وقت ہے تو یہ صابن کی جان تو چھوڑ دے۔ کنیز نے جھنجھلا کر اس کے ہاتھ سے صابن کی ٹکیا لے لی۔ تجھے کیا وہم ہو گیا ہے؟ ایک ہفتے میں تو نے 4 ٹکیاں صابن کی گھول ڈالی ہیں، کیا بلا چمٹ گئی ہے تیرے جسم سے جسے مل مل کر اتارتی ہے؟ وہ خاموشی سے اٹھی اور ایک ہاتھ سے نلکے کا ہینڈل چلاتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے شلوار کا پائنچا سرکا کر جھاگ میں ملفوف پاؤں دھونے لگی۔ پیر دھو کر وہ مڑی تو کنیز نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر روک دیا۔ تیرا دھیان کدھر ہے؟ سر کا مسا تو کیا ہی نہیں تو نے؟ اس بار بھی کوئی جواب دیے بنا اس نے ہاتھ کا چلو بنا کر نل کے نیچے کر دیا۔ کنیز نے ہتھے کو زور سے نیچے کی جانب دبایا اور اس کی اوک میں بد رنگ پانی گرا۔ عائشہ تیزی سے ہاتھ جھٹک کر پیچھے ہٹی۔ پھر وہی مصیبت؟ بس اب نلکے کا پانی استعمال نہیں کرنا، گھر میں کوئی بیمار ہی نہ ہو جائے۔ بجلی گھڑی مڑی نہ جائے تو کوئی دکھ ہی نہیں، موٹر کے پانی سے 5 منٹ میں ٹینکی بھر جاتی ہے۔ عائشہ نے ہاتھ کو سونگا اور دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے اس کی طرف یوں دیکھا جیسے پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ اس پانی سے بو آ رہی ہے جیسی گٹروں سے آتی ہے۔ یہ پانی ناپاک ہے، نجس ہے، اس سے وضو کیسے ہو سکتا ہے؟ وضو تو ہوا ہی نہیں، نماز کیسے پڑھوں؟ بندہ پاک ہی نہ ہو تو نماز کیسے پڑھے؟ کنیز نے بے دھیانی سے اس کی بات سنی۔ وہ اس نیلے سے نشان کو بغور دیکھ رہی تھی جو دوپٹہ سرکنے پر اسے عائشہ کی ہنسلی کی ہڈی پر نظر آیا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دوپٹہ ہٹانا چاہا تو عائشہ نے یکدم اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ شاید وہ اس کی نظروں کا زاویہ جان گئی تھی۔ نیل کیسے پڑا تیری گردن پر؟ اس نے متعجب ہو کر کہا۔ عائشہ کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ پھنسی پھنسی آواز میں بمشکل بولی، گر گئی تھی۔ کیسے گر گئی تھی؟ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اس نے دوپٹے کو سر اور گردن کے گرد سختی سے لپیٹا اور کنیز کو حیران چھوڑ کر کچی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ برساتی میں اندھیرا تھا۔ اس نے ٹٹول کر چراغ دان پر سے ماچس کی ڈبیا ڈھونڈی اور ادھ جلی موم بتی روشن کی۔ موم بتی کی زرد روشنی میں چارپائی پر سے طے کی ہوئی جائے نماز اٹھا کر فرش پر بچھائی اور قبلہ رو کھڑی ہو گئی۔ تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھائے لیکن کندھوں تک لے جانے سے قبل ہی ڈھیلے چھوڑ دیے۔ جائے نماز کو دوبارہ طے کر کے چارپائی پر رکھا اور چراغ دان میں جلتی موم بتی کو پھونک مار کر بجھا دیا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی برساتی کی اکلوتی کھڑکی کے سامنے کھڑی رہی۔ در و دیوار پر حبس پنجے گاڑے بیٹھا تھا۔ املی کی شاخیں بالکل ساکت تھیں، چڑیاں بھی خاموش ہو چکی تھیں۔ سرمئی آسمان پر اکا دکا تارے دکھائی دے رہے تھے مگر وہ بجھے بجھے سے لگ رہے تھے جیسے برف کے بے جان ٹکڑے ہوں۔ روشنی سے آری اور سرد وہ جھلسے ہوئے فرش پر بیٹھ گئی اور سر کی پشت دیوار کے ساتھ ٹکا کر دھیرے دھیرے بڑبڑانے لگی۔ میں کیا کروں؟ کیسے نماز پڑھوں؟ کیسے تیرے سامنے حاضری دوں؟ جب تو ہی نہ چاہے، جب تیری ہی رضا نہ ہو تو میری کیا مجال ہے؟ میں تو تیری پکار پر بھاگی چلی آتی تھی، تو نے خود ہی راستہ روک دیا تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ میرا دل کس قدر زرخیز تھا، کیسی کیسی دعائیں پھوٹتی تھیں۔ اب پتہ نہیں۔ اس کی آواز بھر آ گئی، گلے میں بے شمار آنسو آن بیٹھے تھے۔ پتہ نہیں کیا ہوا، مجھ سے کہاں خطا ہوئی، تیری مرضی تو جانے۔ میں تو ساری زندگی تیرے حکم کے مطابق چلنے کی کوشش کرتی رہی، اب کون سا قدم غلط پڑ گیا مجھے کچھ خبر نہیں۔ میں اس گندے جسم کے ساتھ تیرے سامنے کیسے آؤں؟ یہ غلیظ ہاتھ اٹھا کر کیسے کچھ مانگوں؟ مجھے تو دعا مانگنے کا ڈھنگ ہی بھول گیا۔ اس کے رخساروں پر مسلسل پرحدت قطرے پھسل رہے تھے۔ پر مانگنا بھی تو کچھ نہیں، اب کیا مانگوں گی؟ مانگنے کے لیے کچھ بھی تو نہیں رہا۔ اس نے دوپٹہ سرکا کر ہنسلی کی ہڈی کو آہستگی سے چھوا۔ درد کی ایک لہر نے اسے کراہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے رقص جنوں۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کو پھر ہیلوسینیشن؟ ڈاکٹر فروخ نے بات شروع ہی کی تھی کہ وہ بھڑک کر بول پڑی۔ ہیلوسینیشن نہیں، ہرگز نہیں۔ میں نے کوئی ڈراؤنا خواب نہیں دیکھا، مجھے کوئی وہم نہیں ہے۔ آپ کو میری بات پر یقین کیوں نہیں آتا؟ اس طرح سے تو آپ کا اور میرا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ جب آپ کو مجھ پر اعتبار ہی نہیں تو پھر اس لمبی چوڑی بات چیت کا فائدہ؟ اس نے ناخن چباتے ہوئے بے چینی سے پہلو بدلا۔ ڈاکٹر فروخ نے تحمل سے اس کی بات سنی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولے،
اگر میں محتاط انداز میں بات کروں تو مجھے یوں کہنا چاہیے کہ پہلی بار کب آپ کو شبہ ہوا کہ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا ہے؟ یہ سب بے فائدہ ہے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ میری پرابلم جس نوعیت کی ہے اس کے لیے کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کی تو کوئی تک ہی نہیں۔ وہ مجھے زبردستی لے کر آیا ہے، جو باہر بیٹھا مجھ پر پہرا دے رہا ہے۔ میری صاف گوئی آپ کو بری لگے گی، لیکن میں اس سارے سلسلے کو بالکل فضول سمجھتی ہوں۔ بھلا ایک ماہر نفسیات اس قسم کی بیماری کا علاج کیسے کر سکتا ہے؟ باتیں کرنے سے تو یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو کر دیوار پر ٹنگی تصویر کو گھورتی رہی اور پھر اچانک بولی، کیا یہ سچ ہے کہ کوڑی کے ہاتھ پاؤں اور دوسرے جسمانی اعضاء گل سڑ کر گر جاتے ہیں، جسم سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، جیسے پھول سوکھ کر شاخ سے جھڑ جائے؟ کیا واقعی؟ کیا آپ مجھے ایسا کوئی زخم یا نشان دکھا سکتی ہیں جس کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ وہ جزام کے باعث نمودار ہوا ہے؟ حیرت ہے، میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں، میرا چہرہ آپ کو نظر نہیں آتا؟ کیا یہ ثبوت کافی نہیں ہے؟ یہ بھی دیکھیے۔ اس نے آستین ہٹا کر بازو ان کے سامنے کر دیا۔ یہ سفید نشان میرے سارے جسم پر ایسے ہی، بالکل ایسے ہی دھبے بن گئے ہیں، اور میری جلد بے حس ہو گئی ہے۔ کوڑ میں ایسے ہی تو ہوتا ہے، مجھے بھی درد نہیں ہوتا۔ آپ چاہے چھری سے یہاں پر زخم لگا دیں۔ اس نے اپنی بے داغ کلائی پر انگلی رکھ کر تیز آواز میں کہا، اور اسپنج میں سے ایک سوئی کھینچ کر بازو کی جلد میں گھسیٹ دی۔ دیکھیں، مجھے درد نہیں ہوتا، یہ دیکھیں، میں سچ کہتی ہوں، مجھے بالکل کوئی احساس نہیں ہو رہا۔ وہ گیلی آنکھوں کے ساتھ سوئی پر دباؤ ڈالتے ہوئے گھٹی گھٹی آواز میں بولی۔ اس کے ہاتھ کی انگلیاں سختی سے بھینچی ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر فروخ پرسکون چہرے کے ساتھ بیٹھے اس کے بازو سے پھوٹنے والی خون کی سرخ بوندوں کو دیکھتے رہے۔ انہوں نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ لیجئے، انہوں نے ٹیشو کھینچ کر اس کی طرف بڑھایا اور کرسی سے اٹھتے ہوئے بولے، اگر آپ کو گھٹن محسوس ہو رہی ہے تو میں یہ کھڑکی کھول دوں؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ٹیشو پیپر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرتے ہوئے وہ ان کے متحرک سیاہ بوٹوں کو ساکت پلکوں کے ساتھ گھورتی رہی۔ آپ کو اللہ کے وجود پر یقین ہے؟ اس بار اس کی آواز خاصی مدھم تھی۔ میرا مطلب ہے آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ہے اور جو چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے؟ آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے اس کی موجودگی کو؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کھڑکی کے پٹ وا کر کے وہ دوبارہ ریوالونگ چیئر پر آ بیٹھے اور اس کی طرف دیکھ کر ایک طویل سانس بھری۔ بہت دفعہ، شاید ہر روز، میں رات کو بستر میں جانے سے پہلے اپنے اگلے دن کی بہتری اور آسانی کے لیے دعا مانگا کرتا ہوں، اور کسی ایک روز بھی میرے دل میں یہ شک پیدا نہیں ہوتا کہ میری بات نہیں سنی جا رہی۔ مجھے لگتا ہے جیسے وہ بہت قریب ہو اور بڑے انہماک سے میری بات سن رہا ہو۔ آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس نے تند لہجے میں ان کی بات کاٹ دی۔ مجھے کسی واز کی طرح مت سمجھائیے، میں کسی عام انسان کی بات سننا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں آپ اس پر یقین نہیں رکھتے۔ اگر آپ کو اس پر ایمان ہوتا تو آپ اتنے شاندار دفتر میں قیمتی سامان کے انبار میں گھرے نہ بیٹھے ہوتے۔ اگر آپ کو اس کی پرسش کا خوف ہوتا تو آپ میں اتنی رونق نہ ہوتی، ایسا تکبر نہ ہوتا۔ آپ کو پتا ہے وہ یہیں موجود ہے، یہیں کہیں، اسی دفتر میں، لیکن وہ میری طرف نہیں دیکھتا۔ وہ ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھتا۔ میری صورت اتنی مکروہ ہے کہ وہ مجھ پر نظر نہیں ڈالتا۔ جو اللہ کو چھوڑ کر اپنی خواہش کی عبادت کرتے ہیں ان سب کی شکلیں میری جیسی ہو جاتی ہیں۔ بہت سے کوڑی پھر رہے ہیں گلیوں میں، سڑکوں پر، بڑے بڑے پلازوں میں، بنگلوں میں، سب کا کوڑ نظر نہیں آتا۔ کسی نے خوبصورت چہرے میں چھپا رکھا ہے، کسی نے دولت کے ڈھیر میں، کسی نے مرتبے کا پردہ تان رکھا ہے، کوئی… مجھے لگتا ہے آپ میری بات سننا نہیں چاہتے۔ آپ کے چہرے پر بیزاری ہے۔ وہ مٹھی میں بھینچے ہوئے ٹیشو پیپر کے ٹکڑے میز کی سطح پر پھینک کر چلائی، میں آپ کی بات پوری توجہ سے سن رہا ہوں۔ آپ بولتی رہیے، جو آپ کے دل میں ہے کہہ ڈالیے۔ جب کسی گھناؤنے اور مکروہ گناہ کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ روک کیوں نہیں دیتا؟ دل کیوں نہیں پھیر دیتا؟ چھوٹی سی نیکی کرنے کی خاطر اتنی مشکلات کیوں سہنا پڑتی ہیں؟ نیک لوگوں کا راستہ آسان کیوں نہیں ہوتا؟ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر سسکنے لگی۔ ڈاکٹر فروخ نے اسے تسلی دینے کے لیے کچھ نہیں کہا۔ وہ پرسوچ نگاہوں سے اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھتے رہے۔ کچھ دیر بعد اس نے چہرے سے ہاتھ ہٹائے تو انہوں نے ایک ٹیشو پیپر اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس بار اس نے ٹیشو پیپر نہیں لیا۔ میرے خیال میں آپ کو تبدیلی کی ضرورت ہے۔ بہتر ہوگا آپ کچھ روز کے لیے کہیں چلی جائیں۔ ان دنوں بالائی سرحد میں بہت اچھا موسم ہوتا ہے۔ آپ تفریح کا پروگرام بنائیں، چاہے 3-4 دنوں کے لیے ہی صحیح۔
کبھی آپ نے اپنا گھر تبدیل کرنے کے بارے میں سوچا؟ کسی خیال کے تحت انہوں نے پوچھا۔ پتہ نہیں، جواب مختصر تھا۔ گھر تبدیل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ آج کل تو مناسب جگہ پر معقول رہائش ملنا کسی معجزے سے کم نہیں۔ آپ کم از کم بیڈ روم تبدیل کر سکتی ہیں، کمروں کی سیٹنگ چینج کر دیں، فرنیچر کی ترتیب، پردوں کا رنگ، کچھ نئے ڈیکوریشن پیسز، کوئی ایک انڈور پلانٹ، کوئی تصویر وغیرہ۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں لاتے رہنا چاہیے۔ یکسانیت سے اکتاہٹ پیدا ہوتی ہے۔ تبدیلی اکثر مثبت نتائج فراہم کرتی ہے۔ جزام چھوت کا مرض ہے شاید۔ اس نے کرسٹل کا پیپر ویٹ اپنے قریب کھسکایا۔ ایک شخص سے دوسرے شخص کو لگ سکتا ہے۔ مجھے لگتا ہے اس نے مجھے اس بیماری کے جراثیم منتقل کیے ہیں، وہی جو باہر بیٹھا ہے۔ اس کا لہجہ قدرے رازدارانہ ہو گیا۔ آپ نہیں جانتے، بلکہ ابھی تک کسی کو بھی شک نہیں گزرا، دراصل اسے بھی کوڑ ہے۔ میں نے خود اس کے گلتے ہوئے زخموں میں سفید سفید کیڑوں کو رینگتے دیکھا ہے۔ اس پر اتنی مکھیاں بھن بھنا رہی تھی جیسے وہ ایک سڑا ہوا پھل ہو۔ ان کی بھن بھناہٹ اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے۔ کہیں مجھے کہہ نہ آ جائے۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایک ابکائی لی۔ لجلجے کیڑے اس کا گوشت چاٹ رہے تھے۔ سخت بدبو تھی۔ تعفن سے میرا سانس بند ہو رہا تھا۔ میں سوچتی ہوں میرا بچہ ایسی حالت میں، پتہ نہیں، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے جیسے وہ مردہ ہو، جیسے میں بے جان گوشت کا لوتھڑا اٹھائے پھرتی ہوں۔ لیکن نہیں، مجھے آپ سے کسی سے بھی اس سلسلے میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ وہ خاموش ہو کر ناخن چبانے لگی۔ میں ضرور سننا چاہوں گا۔ ڈاکٹر فروخ کے چہرے پر ایسے تاثرات پیدا ہوئے جیسے اس کے اس طرح خاموش ہو جانے پر انہیں افسوس ہوا ہو۔ وہ خاموشی سے نظریں جھکائے پیپر ویٹ کو انگلیوں سے گھماتی رہی۔ جس وقت کا آپ ذکر کر رہی ہیں، سوچ کر بتائیے، کیا ان لمحات میں آپ کو اپنے شوہر سے کراہت محسوس ہوئی تھی؟ میرا مطلب ہے یہ بہت نیچرل ہے۔ وہ پیپر ویٹ کو مزید تیزی سے حرکت دینے لگی۔ آپ خود کو غیر محفوظ تصور کرتی ہیں۔ کیا آپ کو مختلف لوگوں سے یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے، یا کبھی آپ کو اپنے شوہر سے خوف محسوس ہوا ہو جیسے وہ آپ کے دشمن ہیں؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جس شخص کے ساتھ بہت عرصے سے رہتے آ رہے ہوں، اچانک وہ بالکل اجنبی لگنے لگتا ہے، کسی دوسرے سیارے سے آئے ہوئے ایلین کی طرح۔ وہ اس بار بھی چپ رہی۔ آپ ایجوکیٹڈ ہیں، سمجھدار ہیں، دلیل کی زبان سمجھ سکتی ہیں۔ ابھی آپ نے تذکرہ کیا کہ آپ نے اپنے شوہر پر مکھیوں کو بھن بھناتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت آپ کے شوہر بیڈ روم میں تھے؟ اس نے آہستگی سے سر ہلایا۔ وہ یقیناً رات کا وقت ہوگا۔ آپ کے بیڈ روم میں ایئر کنڈیشن تو ہوگا۔ وہ ساکت بیٹھی رہی۔ اس کے ہونٹ یوں آپس میں پیوست تھے جیسے وہ ہمیشہ چپ رہنے کا تہیہ کر چکی ہو۔ کیا آپ کسی طرح مجھے یہ بات سمجھا سکتی ہیں کہ آپ کے ایئر کنڈیشنڈ بند کھڑکیوں والے بیڈ روم میں مکھیاں کیسے آ گئیں؟ آپ مسلسل یہی کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے جھٹلا سکیں۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر ان کے چہرے پر نظریں جما دیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا آپ کیسے معالج ہیں۔ میرا مسئلہ سمجھنے اور میری رہنمائی کرنے کے بجائے آپ منطق اور دلیل کی بحث میں الجھے ہوئے ہیں۔ مجھے جو کچھ نظر آتا ہے میں وہی کہتی ہوں۔ ہم اسے ہی تو سچ کہتے ہیں جو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں۔ جب آنکھوں دیکھا سچ ہوتا ہے تو میری بات جھوٹ کیسے ہو گئی؟ وہ چیخ کر بولتے ہوئے کرسی سے اٹھ گئی۔ میں نے یہاں آ کر صرف اور صرف اپنا وقت برباد کیا ہے۔ وہ نشست کے ہتھے سے لٹکا ہوا شولڈر بیگ پکڑنے کے لیے جھکی تو اس کا ہاتھ لگنے سے پیپر ویٹ لڑک کر قالین پر گر گیا۔ اس نے پیپر ویٹ اٹھانا چاہا مگر ڈاکٹر فروخ نے ٹوک دیا۔ کوئی بات نہیں، ابھی ہمارا وقت ختم نہیں ہوا۔ آپ مناسب سمجھیں تو پلیز بیٹھ جائیں۔ ان کے لہجے کا تحمل اور دھیما پن اب بھی برقرار تھا۔ اس شیشے کے گولے کو آپ نے قالین پر گرتے دیکھا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے نا؟ اگر یہ سچ ہے تو جو میں کہتی ہوں وہ بھی جھوٹ نہیں۔ وہ جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ سے کہوں کہ پیپر ویٹ نہیں گرا، آپ کے سامنے ٹیبل پر رکھا ہوا ہے، آپ کو وہم ہوا ہے تو آپ مان جائیں گے؟ آپ کیسے مان سکتے ہیں کہ یہ سچ نہیں وہم ہے؟ کیسے مان لیں گے؟ وہ تیز قدموں سے دروازہ پار کر گئی تھی۔ بس کو ٹھینگ موڑ سے پتوکی کے لیے روانہ ہوئے 20 منٹ گزر چکے تھے۔ ابا ٹھینگ موڑ تک ان کے ساتھ آئے تھے۔ انہیں خدا حافظ کہتے ہوئے نہ جانے کیوں اس کا گلا بھر آیا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ابا سے کہے کہ وہ اس کے ساتھ گیمبر چلیں اور جب تک وہاں رہنا پڑے اس کے ساتھ ہی رہیں۔ کالج چھوڑنے کے لیے جایا کریں، واپسی پر لینے کے لیے آئیں، ہر دم سائے کی طرح اسی کے ساتھ لگے رہیں۔ اس کا بس چلتا تو وہ کلاس روم میں بھی انہیں ساتھ والی نشست پر بٹھا لیتی، مگر یہ سب کیسے ہو سکتا تھا؟
وہ تو دل مضبوط رکھنے کے کارآمد گر اس کی مٹھی میں تھما کر چلے گئے تھے۔ پتہ نہیں دل کیسے مضبوط رکھا جاتا ہے۔ اس کے اندر انجانے اندیشے کل بلا رہے تھے۔ کالج کے تصور سے ایک عجیب وحشت ہو رہی تھی۔ اس نے تو اپنے ہائی اسکول کی آدھی پنجابی آدھی اردو بولنے والی بات بے بات ڈنڈے سے دھنائی کرنے والی شاگردوں کو سر جھکا کر بیٹھنے کا حکم دے کر اپنے آنے والے ننے یا ننی کے لیے بنائی کرنے والی جمائیاں لیتی میز پر کوہنیاں دھر کے اونگتی ہوئی استانیاں دیکھی تھی۔ کالج کی روب دار اور پرتمکنت شخصیت والی کسی لیکچرار سے آج تک اس کا واسطہ نہیں پڑا تھا۔ خدا جانے کالج کی میڈمیں کیسی ہوں گی، دراز قد، اونچا سا جوڑا، کانوں میں بڑے بڑے بالے، اونچی ایڑیوں والے جوتے پہنے، کالج کے برآمدوں راہداریوں میں ٹک ٹک چلتی ہوئی، آنکھوں پر نفیس فریم والی اینک، چہرے پر دور ہٹو بچ کے رہنا جیسے تاثرات ڈنڈے سے تو نہیں مارتی ہوں گی، مگر اینک کی شیشوں کی اوٹ سے ایسے گھوریں گی کہ بندہ بنا نیل بنا چوٹ ہی ختم ہو جائے۔ اس قسم کی مخلوق کے ساتھ اس کا گزارا خاصا مشکل تھا۔ کیا ہی اچھا ہوتا وہ ایف اے کی طرح بی اے بھی پرائیویٹ کر لیتی، مگر برا ہو انگریزی اور پولیٹیکل سائنس کا، جنہوں نے اسے گھر سے بے گھر ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر ابا کو نہ جانے کیوں یہ وہم سا تھا کہ کالج میں پڑھنے سے اس میں کچھ آفاقی خصوصیات پیدا ہو جائیں گی، وہ کوئی خاص قسم کی شے بن جائے گی۔ ابا کے برعکس اسے اس طرح کی کوئی امید نہیں تھی۔ اماں نے کتنا احتجاج کیا، اسے تایا جان کے گھر بھیجنے کی تجویز سن کر وہ کس قدر چراغ پا ہوئی تھی، مگر ابا ڈٹے رہے۔ اماں کی رائے کو وہ کبھی بھی اہم نہیں گردانتے تھے۔ ان کے نزدیک معقول مشورہ صرف اسی انسان کے پاس ہو سکتا ہے جو کالج میں کم از کم 6 ماہ گزار چکا ہو۔ وہ خود اس اہلیت سے سرفراز تھے، سو اماں کے خدشات کو انہوں نے قطعی کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ دل سے وہ بھی اماں کی ہم خیال تھی اور اس نے دبے دبے لفظوں میں یہ بات ابا تک پہنچائی بھی تھی، مگر بے سود۔ جب وہ اپنے کپڑے، کتابیں اور ضرورت کی چند اشیاء اٹیچی کیس میں رکھ رہی تھی تو اسے بار بار رونا آ رہا تھا۔ کیسری چوزے نے، جو اس کا سب سے زیادہ لاڈلا تھا، مکھیوں کے پیچھے ادھر سے ادھر بھاگتے ہوئے 1-2 بار اس کے پیروں پر ٹھونگے مارے تو اس کا جی چاہا کہ اسے بھی باقی سامان کے ساتھ اٹیچی کیس میں رکھ لے، لیکن ابا پر تو جلدی سوار تھی۔ اسے کنیز سے یہ کہنے کا موقع بھی نہ مل سکا کہ اس کے چوزے کو روزانہ 2 بادام پیس کر یاد سے کھلاتی رہے۔ اور اب وہ اس ٹوٹی کھڑکیوں اور اکھڑی ہوئی سیٹوں والی بس میں تھی جو ناہموار سڑک پر ہچکولے کھاتی نہایت سست روی سے چل رہی تھی۔ قدم قدم پر کوئی اسٹاپ آ جاتا، چھوٹے چھوٹے دیہات اور قصبوں میں بس کئی منٹ ٹھہرتی، ہر دفعہ کنڈکٹر ایک جیسے فکرے دہرا دیتا، بس بالکل خالی ہے، سب کو سیٹیں ملیں گی، آپ بیٹھنے والے تو بنے۔ اور سواریاں اس کی بات پر آنکھ بند کر کے یقین کر لیتی۔ انہیں بے جان بوروں کی طرح لدے ہوئے لوگ بالکل دکھائی نہ دیتے، ایک دوجے کے پاؤں کچلتے، دھکے دیتے، بکتے جھکتے وہ کسی اندیکھے خلا میں سما ہی جاتے اور بس ایک دھچکے کے ساتھ پھر سے چل پڑتی۔ پیلی دھوپ مکئی کے کھیتوں پر پنکھ پھیلائے اونگ رہی تھی۔ سڑک کے دونوں اطراف کیکر اور ٹہلی کے پیڑ دھوپ میں کملائے ہوئے تھے۔ بیا کے بیضوی ساخت کے بھورے گھونسلے کیکر کی خاردار شاخوں اور ٹہلی کی باریک ڈالیوں سے لٹکے ہوئے گرم ہوا کے تھپیڑوں سے ادھر ادھر ڈول رہے تھے۔ کبھی کبھار کیکر کے زرداون سے بنے ہوئے پھندنوں جیسے پھول ہوا کے ساتھ اڑتے ہوئے کھلی کھڑکی سے اس کی گود میں آ گرتے۔ اسے سخت پیاس محسوس ہو رہی تھی، بڑی سی چادر میں اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ اس نے پیشانی پر آیا ہوا پسینہ پہنچتے ہوئے ساتھ بیٹھے اجی کو دیکھا، جو اگلی نشست سے پیشانی ٹکائے اونگ رہا تھا۔ اس کی آسمانی قمیض پسینے سے بھیگ کر کمر سے چپک گئی تھی، بس کوئی زوردار قسم کا جھٹکا کھاتی تو وہ دائیں یا بائیں لڑک جاتا۔ وہ ہر بار بس رکنے پر اس کی طرف پر امید نظروں سے دیکھتی، اس آس پر کہ وہ پوچھے گا پیاس تو نہیں لگی، لیکن پہلو میں جھولنے اور 1-2 بار نشست سے جدا ہو کر ہوا میں اچھلنے کے باوجود اس نے آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ خود سے کہنے کی ہمت اسے نہیں ہو رہی تھی۔ اجی کی تیز مزاجی اسے اچھی طرح واقف تھی، چند دفعہ پہلے بھی اس کے ساتھ سفر کرنے کا تجربہ ہو چکا تھا۔ سفر کے دوران پانی پینے یا واش روم ڈھونڈنے کی فرمائش سن کر وہ فرمائش کرنے والے کو یوں گھورتا جیسے کچا ہی کھا جائے گا۔ خالہ کے منجلے بیٹے آصف کو تو اس نے ایک بار بس میں برف کا گولا دلانے کے لیے ضد کرنے پر ہلکے ہاتھ کے 2 تھپڑ بھی لگا دیے تھے۔ یہی سب سوچ کر وہ اب تک خاموش بیٹھی تھی۔ بس چونیا شہر میں رکی تو کولڈ ڈرنکس کی بوتلیں دیکھ کر اس کی پیاس یک لخت حد سے سوا ہو گئی۔ حلق میں جیسے کانٹے اگائے تھے،
خشک ہونٹوں کو زبان سے تر کرتے ہوئے اس نے ایک بار پھر اجی کی طرف دیکھا۔ وہ اب بھی سابقہ حالت میں تھا۔ اجی، اس نے آہستگی سے اسے آواز دی۔ چند بار اور بلانے پر جب وہ ٹس سے مس نہ ہوا اور بس بھی روانگی کے لیے پر تولنے لگی تو مجبوراً اس کا کندھا دھیرے سے ہلایا۔ اس نے سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا اور بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بولا، پتو کی آ گیا؟ مجھے پیاس لگی ہے۔ اس کی نظروں کا زاویہ فوراً تبدیل ہوا۔ چند لمحے وہ سرخ آنکھوں سے اسے گھورتا رہا اور پھر حسب توقع دھاڑا، تم پینڈو عورتوں کو سفر میں بڑھ بڑھ کر بولنے کی بڑی خراب عادت ہوتی ہے، چین سے منہ بند کر کے بیٹھنا تو آتا ہی نہیں۔ وہ سہم کر چپ ہو گئی۔ تمام سفر یہ پہلا جملہ اسے مخاطب کر کے بولا تھا اور بول کر پچھتاوا ہو رہا تھا۔